इंस्टेंट दैट। और आगे वो कहते हैं, वो कौम के फैजान समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरको बुखारा। वो कौम जो इलाही वही और इलाही गाइडेंस यानी डिवाइन गाइडेंस, जो अंबिया की गाइडेंस है, जो कौम भी उससे महरूम हो जाएगी, उसके कमालात की, उसकी तरक्की की आखिरी हद जो है वो बरको बुखारात है। यानी क्या है बरको बुखार मतलब ये बिजली है, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस और इसकी चकाचौंध, इसकी अट्रैक्शन, इसकी ग्लिटरिंग्स, ये तो होगी, मगर उसके अंदर वो तरक्की नहीं हो सकती कि जो हकीकी तरक्की है, जो इंसान को सुकून दे सकती है और इंसानियत के वो मसाइल हल कर सकती है और अल्लाह ताला से आशना करती है। ये बड़े अहम अशार हैं अल्लामा इकबाल के, जो इस लिहाज से मैंने कोट किए हैं आपके सामने। और इसके बाद जो है ना, वो अगली बहस ये है कि इसी सूरह इब्राहीम की आयात नंबर 5 से 12 तक, इनमें अंबिया और वो लोग कि जिन्होंने उन अंबिया की मुखालफतें की, उनके अपने लोग, अपनी कौम के अफराद और मुनकिरीन, उनकी मिसालों को पेश किया है बड़े इख्तिसार के साथ। बिलखुसूस आयत नंबर 5 के अंदर सूरत इब्राहीम की, यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान किया है, और इसी हकीकत का ताल्लुक आज हमारे साथ भी है और हर दौर के साथ है, हर आने वाले। लेकिन ये इस आयत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आयत नंबर 5 है। फरमाया गया, वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना, हमने मूसा को भेजा अपनी आयात, अपनी निशानियों के साथ, निशानियां देकर बहसीयत पैगंबर, अन अखरज कौमक मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, के अपनी कौम को तू निकाल दे जुलुमात से, अंधेरों से, इलन नूर, नूर की तरफ। वही बात आ गई जो नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए सूरत इब्राहीम की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने पेश किया। जिसे वही बात यहाँ पर आ रही है। हजरत मूसा से भी यही बात की गई और यही हुक्म दिया गया, और ये उनका फर्ज मनसब ही है अंबिया का, यानी मनसब रिसालत, यानी प्रोफेटिक जॉब, प्रोफेटिक जॉब के कौम को और इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उनको याद दिलाओ अल्लाह के दिनों को। ये बात अहम है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अय्यामुल्लाह की याद दिलाओ। अय्यामुल्लाह क्या है? अल्लाह के दिन, यानी जो तारीख है माजी के अंदर, जो तारीख गुजर चुकी है बनी इसराइल की हजरत मूसा से पहले, क्योंकि खिताब हजरत मूसा से है, उस तारीख को, उस अहम तारीख को, वाकयात को याद दिलाए इनको, ताकि इनमें इबरत पैदा हो और ये सबक हासिल कर सकें और अपने तर्ज अमल पर, अपने बिहेवियर पर नजरसानी कर सकें। इन फी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, क्योंकि इन निशानियों के अंदर और इन अय्यामुल्लाह के अंदर, यानी इस तारीख के अंदर जो पहले गुजर चुकी है, बहुत बड़ी इबरत और निशानियां हैं हर उस इंसान के लिए जो सब्बार, जो सब्र करने वाला है, जिसके अंदर सब्र का मलका है, शकूर, जो शुक्रगुजार है अल्लाह ताला का। क्योंकि हर आदमी तो तारीख से निशानियां हासिल नहीं कर सकता। जो आप लोग बयान करेंगे उसके सामने बार बार तारीख को, तो उसके लिए तो अफसाने हैं उन कुरैश मक्का की तरह। जब उनके सामने अंबिया की तारीख नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की शक्ल में, कुरान की तिलावत की शक्ल में पेश कर रहे थे, तो वो कहते थे, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले गुजरी हुई कौमों के अफसाने, किस्से कहानियां हैं। इन किस्से कहानियों का अल्लाह ताला की आयात और अल्लाह ताला की किताब से क्या ताल्लुक है? ये ठट्ठा मजाक और रिडिक्यूल के तौर पर उनका जवाब होता था। लेकिन यहाँ पर जो बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको जमा करके माजी की तारीख को पेश किया बनी इसराइल के सामने, कि वो इबरत हासिल करें और नाफरमानियों से बाज आ जाएं, कि जिसके अंदर
حضرت ابراہیم کی تاریخ تھی، پھر ان کی اولاد کی تاریخ تھی، اور جو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان کو اس سارے دور کی تاریخ، پھر حضرت یوسف کے زمانے میں جو عروج بنی اسرائیل کو ملا مصر کے اندر، یہ ساری تاریخ بہرحال حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے پیش کی، اپنی قوم کے سامنے۔ اب یہی جو ہے ہمارے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، اس سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر کہ جو حال ہے، یعنی جو موجودہ زمانہ ہے ہمارا، یہ ماضی کا ایک تسلسل ہے۔ ماضی سے اگر کاٹ دیا جائے تو حال کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حال جو ہے وہ ماضی ہی سے نکلتا ہے، اور ماضی کے اندر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اچھے واقعات، برے واقعات قوموں کے اوپر، ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے حال کے ساتھ۔ مثلا آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں فلسطین کے اندر یا کشمیر کے اندر، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، تو یہ ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر کچھ واقعات ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے کے اندر آج یہ صورتحال ہے کہ دونوں جگہ پر مسلمان بہت بڑی آزمائش کا شکار ہیں۔ اگر کوئی اچھے واقعات ہیں، اگر کوئی عروج ملتا ہے تو اس کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایام اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے ایام کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور اسی لیے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی قریش کے لیے کچھ عملی مثالیں پیش کی ہیں انبیاء کی۔ فرمایا کہ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے، یہ قریش سے خطاب ہے، آج ہم سے بھی ہے۔ قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی بھی جو ان کے بعد بھی آتے رہے، بنی اسرائیل ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لا یعلمهم الا اللہ، اور ان کی حقیقی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے نبی اور رسول واضح نشانیاں لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا۔ تو یہ عملی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی۔ اس لیے جو عملی مثال ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تاثیر ہے بنسبت محض تعلیمات کے اور محض جو گفتگو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر عملی مثال تاریخ کو پیش کیا جائے تو فوراً لوگ اس سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے اور توفیق ہوتی ہے تبدیل کرنے کی۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر عملی مثالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے، بار بار پیش کیا ہے، اور اس کے اندر قوموں کا انکار اور ان کی مخالفت کو بھی پیش کیا ہے۔ جن لوگوں نے قبول کیا ان کی مثالیں بھی ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا ان کی مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے نبی کی حیثیت ایک عام انسان کی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ نبی ایک بادشاہ، ایک بہت بڑے حکمران اور بہت بڑے مالدار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، وہ ایک غریب یا متوسط گھرانے سے ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو مادی اسباب سے بھی محروم ہے اور جس کے پاس کوئی نہ فوج ہے نہ کوئی طاقت ہے، تو وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نبوت کا جو تصور تھا ان کے ذہن میں وہ اعلیٰ قسم کی بادشاہت کا تھا اس زمانے کے اندر، کہ بڑے لاؤ لشکر ہوں اور لوگ ان کے سامنے جھکیں اور ان کی لوگوں کی نظر ان کی طرف بھی نہ اٹھ سکے۔ بادشاہوں کی طرف اس زمانے میں لوگ نظر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایسا رعب تھا کہ یہ خدا کے اوتار ہے۔ وہ بڑے بڑے عجیب قسم کے تصورات تھے، توہمات تھے، ان کے لیے عجیب داستانیں منسوب ہوتی تھیں، تقدس کی، ہولینس کی۔
تو اس لحاظ سے نبی جب اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے جب پیش کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر کوئی بہت تکڑا طاقتور انسان ہونا چاہیے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت شان و شوکت، مال، دبدبا اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ اس لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر بن جائے، اس کے پاس بڑی دولت ہو، اس کی طاقت ہو، لوگ اس کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، مولانا احتشام الحق تھانوی، یہ بڑے ایک خطیب تھے کراچی میں، تو یہ ایک لطیفہ بیان کیا کرتے تھے یہ انسانی فطرت کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی ذکر یہاں پر آ گیا کہ ایک یعنی گاؤں کے اندر غریب شخص تھا، بہت غریب تھا، اور غربت کے زمانے میں جب وہ کسی کو سلام کیا کرتا تھا تو لوگ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک عادت ہے، جو آدمی انتہائی غریب ہو تو ذرا امیر آدمی یا جو لوگ ذرا کھاتے پیتے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے کہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے، اس کے سلام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مطالبہ ہوگا، ہاں جی یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک عرصہ کے بعد وہ مالدار ہو گیا، مالدار ہو گیا تو اس کی عزت بڑھ گئی اس گاؤں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر۔ تو مثلاً ایک دن وہ اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، کام کر رہا تھا، تو جو بھی آدمی اس کے پاس سے گزرتا، اس کا رشتہ دار غیر رشتہ دار، جب وہ سلام کرتا السلام علیکم تو یہ جواب میں کہتا کہ میں پہنچا دوں گا، یہ نہیں کہتا کہ وعلیکم السلام، یہ میں پہنچا دوں گا، جو بھی سلام کرتا تھا کہتا تھا میں پہنچا دوں گا۔ تو ایک شخص نے پوچھا بھائی تو وعلیکم السلام کیوں نہیں کہتا، میں پہنچا دوں گا اس کا کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے سلام نہیں کرتے ہو، میری دولت کو سلام کر رہے ہو، ورنہ تو میں تو پہلے بھی یہی تھا، جبکہ غریب تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، تو اب یہ دولت کو سلام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سارے سلام جو ہے میں اکٹھے کر کے شام کو اپنی دولت کو پہنچا دوں گا کہ اتنے سلام جو ہے نا وہ تیرے لیے ہیں۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت مال اور اسباب اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اس لیے مال، اسباب اور اولاد اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن مسلم ممالک کے اندر انتخابات اور الیکشن کا سلسلہ ہے، جی ہاں، بہت سے ممالک کے اندر تو نہیں ہے، بادشاہ آتے ہیں، جہاں الیکشن ہے جس شکل کے اندر بھی ہوتے ہیں، جیسے کچھ بھی ہوں، تو ووٹ جو ہے نا بنیادی طور پر اصولاً انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو بہت بڑے پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، جاگیردار ہیں، اور جو لوگ حالانکہ وہ زیادہ تر کرپٹ ہوتے ہیں بہت کم ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تعلیم میں اچھے ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ حکومت کو بھی بہتر چلا سکتے ہیں، انہیں ووٹ نہیں ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان اسباب اور اس دولت سے محروم ہیں جو دوسروں کے پاس ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ووٹ دینے والوں کی اکثریت غریب ہوتی ہے، دینے والے غریب ہے نہیں کہ سب کے سب سرمایہ دار ہیں، دینے والے غریب ہیں، لیکن اور ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ جاگیردار اور یہ دولت مند اپنی دولت سے ہمیں کوئی دولت نہیں دیں گے، اور فائدہ اس غریب سے مل رہا ہے کہ جو بیچارہ ان کی طرح غریب یا متوسط طبقے سے ہے، مگر اس کو ووٹ نہیں ملتے، ووٹ ان ہی کو مل رہے ہیں، دینے والے غریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دولت کے اندر کشش ہوتی ہے، مال و اسباب کے اندر ایک کشش ہے، اٹریکشن ہے، اور وہ اٹریکشن وہ لوگ جب نکلتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، جب وہ سبز باغ دکھاتے ہیں تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، اور یہی سبز باغ ایک غریب یا متوسط طبقہ کا فرد نہیں کر سکتا، نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ یہ عملی مثالیں، پریکٹیکل ایگزامپل بار بار ریپیٹ کرتا ہے تاکہ لوگ انسانیت کی طرف آ جائیں اور انسانی فطرت پر وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 22
یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں شیطان کی ایک بہت بڑی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. یہ تقریر شیطان قیامت کے روز کرے گا. قیامت کے روز خصوصی اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی سٹیج سجایا جائے گا، اونچا سٹیج، جس کو تمام انبیاء، تمام امتیں، تمام انسان، جن، فرشتے سب دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک خصوصی موقع ہوگا جو اللہ تعالیٰ وہاں پر شیطان کو دے گا، اور شیطان ایک تقریر کرے گا. اس تقریر کا اہم حصہ یا یوں سمجھ لیں خلاصہ یہ اس آیت نمبر 22 کے اندر پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور شیطان کہے گا یعنی تقریر کرے گا جب کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا ہر چیز کا. جنتیوں کے لیے جنت کا، اور جو منکرین ہیں ان کے لیے دوزخ کا، اور جو لوگ کیا نا وہ آراف کے مستحق ہوں گے ان کے لیے آراف کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ 3 جہان ہے نا آخرت کے اندر. جب تمام فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یہ خاص وقت ہوگا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا شیطان کو، اور شیطان وہاں پر تقریر کرے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے سننے والوں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو کہ پورا ہو چکا، اور وہ وعدہ حق تھا، وہ ٹرو تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی، اسے میں نے پورا نہیں کیا. یعنی میں جو تم کو سبز باغ دکھاتا رہا دنیا کے اندر، بڑے بڑے وعدے، یہ سب جھوٹے تھے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لیکن مجھے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی قوت حاصل تو نہیں تھی. یعنی میں تم کو فورس نہیں کر سکتا تھا، مجبور نہیں کر سکتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ما سوائے اس کے کہ میں نے تم کو بلایا برائی کی طرف، تم کو ترغیب دی اور تم نے میری بات سن لی، مان لیا اس کو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو چنانچہ آج تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو بلیم دو، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرو. آج تم مجھے کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور آج میں انکار کرتا ہوں ان تمام معاملات کا جو تم خدا کے مقابلے میں مجھے شریک ٹھہراتے رہے. یعنی میری عبادت کرتے رہو، عبادت کرنے سے مراد یہ میری اطاعت کرتے رہو، آنکھیں بند کرتے، اپنا عقل نہ استعمال کیا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالمین کے لیے، جو منکرین ظلم والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے یا وہ اہم نکات ہیں جو اللہ تعالیٰ موقع دے گا شیطان کو قیامت کے روز، اور شیطان تمام انسان، جن اور فرشتوں کے سامنے یہ تقریر پیش کرے گا. اس تقریر کے اندر بڑے اہم پوائنٹ ہیں، کچھ نکات ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تقریر کو کہ جسے قیامت کے روز مستقبل کے اندر جب وہ دوسرا جہان کھڑا ہوگا، یہ جہان ختم ہو جائے گا، تو اس وقت وہ تقریر کی جائے گی، اس کو قبل از وقت پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈسکلوز کر دیا ہے تمام انسانوں کے لیے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگلے جہان کے بہت سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایکسپوز کر دیا، ہمارے لیے واضح کر دیا ہے. جیسے کہ حساب کتاب، وہاں پر کیا ہوگا، بہت سے قیامت کے مناظر، وہاں پر میزان ہوگی، یہ ہوگا. جس طرح وہ معاملات بیان کیے، اسی طرح شیطان کی تقریر کو بھی بڑی اس کی چونکہ اہمیت ہے اس لیے پیش کیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جتنے بھی منکرین حق ہیں، انبیاء کے منکرین، اللہ تعالیٰ کے منکرین، اور جتنے بھی ظالمین ہیں، ان پر اتمام حجت ہو جائے، یعنی دلیل مکمل ہو جائے ان کے حق میں.
یعنی قبل از وقت میں نے آئندہ آنے والی ایک تقریر کو شیطان کے حوالے سے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے یہ موقع نہیں رہے گا۔ اب جو بھی انسان جہنم کے اندر ہوں گے وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح نہیں کیا، استغفر اللہ، کوئی کسر رہ گئی تھی، نو، اور نہ اس وجہ سے کہ شیطان ان کو ورغلاتا رہا اور اس شیطان کو ایسی طاقت حاصل تھی کہ وہ مجبور بھی کر سکتا تھا، نہیں، وہ ورغلانے کی حد تک تھا، ترغیب دینے کی حد تک تھا۔ لہٰذا آج جو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ تم خود ہو، کہ انسان خود ہے، نہ شیطان ہے بنیادی طور پر پرنسپلی، اور اللہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی شریعت نہیں ہو سکتی، ہر چیز ہمارے سامنے۔ اور قیامت کے روز وہ اپنی برات جو ہے نا، وہ اپنی نجات پیش نہیں کر سکتے، کوئی اعتراض اور کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اتمام حجت، یعنی اپنی حجت کو، اپنے دلائل کو مکمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس دنیا کے اندر بھی، تاکہ کسی کو کل قیامت کے روز اعتراض کرنے کا موقع نہ ہو۔ تو اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے اس آیت کے اندر، اس کا تعلق نظریہ سازش کے ساتھ بھی ہے، کانسپریسی تھیوری کے ساتھ بھی ہے، شیطان کی اس تقریر کا۔ لیکن ہم اسے دوبارہ، جو کانسپریسی تھیوری کا اپنا مقام آئے گا سورت الشورى کی ایک آیت ہے اس کے اندر، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم دوبارہ کوٹ کریں گے، اسی شیطان کی اس تقریر کا دوبارہ وہاں پر ذکر ہوگا، اس کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہ تقریر بہت اہم ہے، اس کے یہ نکات بہت اہم ہیں، یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ ہمیں ترغیب دے سکتا ہے ایک گناہ کو اور غلطی کی چیز کو مزین کر کے، اٹریکٹ کر کے، خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اسے کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ اس لیے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شیطان کی نہیں مانتی، اس کے جتنے بھی وسوسے ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، ان سے متاثر نہیں ہوتی، اور بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحمت ہمارے لیے پیدا کی ہے اور بہت بڑا دروازہ کھولا ہے، وہ توبہ کا اور وہ تلافی کا، کمپنسیشن کا دروازہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہے، وہی خالق ہے کہ انسان اور ان کی فطرت جو ہے یہ کمزور ہے، شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں شکست کھا جاتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کو شکست دینے والے ہیں وہ کم ہیں، شکست کھانے والے زیادہ ہیں اکثریت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی، اس کا کفارہ، کمپنسیشن، اور وہ یہ ہے کہ انسان سے کوئی زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس سے وہ توبہ کرے اور اس کی تلافی کر لے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو تو فوراً اس کی تلافی کر لے، اللہ خیر سلام مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے پوری زندگی کے اندر، انسان بار بار خطا کرتا ہے کیونکہ وہ ترغیب تو ملتی ہے شیطان کی طرف سے، لیکن کرتا انسان اپنی قوت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی پیدا کر دیا ہے تلافی کا، کمپنسیشن کا، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور ہمارے ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ جو کنسیشن ہے، اسپیشل کنسیشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہماری فطرت کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلسل گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، زیادتیوں کے اندر اور مظالم کے اندر ہماری زندگی گزر جاتی ہے، توبہ کی توفیق اور تلافی کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا تکبر ہے، اس کو تکبر کے رویے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے نکتہ ہے مباحث میں سے، وہ آیات نمبر 32 سے 34 تک، یہ جو آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو اہم نشانیاں ہیں، اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے،
ان کے اندر جو اہم باتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تشریح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے بارش برسائی، پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اسی بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے تمہارا رزق نکالا پھلوں کی شکل میں، وسخر لكم الفلک، اور پھر تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا۔ یہ مسخر کرنا یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ عربی کا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ مسخر کرنا یعنی تمہارے تابع کر دینا بھی ہوتا ہے، تمہارے لیے آسان بنا دینا بھی ہوتا ہے، تمہارے کنٹرول کے اندر دے دینا بھی ہوتا ہے، اور تمہارے لیے یعنی ایک مددگار بنا دینا، مدد کا ذریعہ۔ یہ سارے جو معنی ہیں، میننگز ہیں، یہ تسخیر مسخر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے پورے کنٹرول کے اندر دے دیا کہ تم کشتی کو دریا اور سمندر کے اندر چلا سکتے ہو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ تم اس کو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر اللہ کے حکم سے چلاتے رہو، اپنی تجارت کے لیے یا اپنے سفر کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی طرح تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یعنی آسان بنا دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، انہار، دریاؤں کو۔ یہ دریا کنٹرول کے اندر آئے تو ہم اس پر ڈیم بناتے ہیں اور وہاں سے نہریں نکلتی ہیں، اس کے اندر جو نا کشتی رانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، اور یہ دونوں مسلسل گردش کے اندر ہیں، دائبین، گردش میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی طرح اس نے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی رات اور دن کو، یعنی تمہارا مددگار بنا دیا یہاں پر۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دی ہر وہ نعمت جو تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ You can never be able to count. یہ اتنی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر ناانصافی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ ناانصافی بھی کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا، نافرمانیاں، یہ ظلم، اپنے اوپر ظلم ہوتا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، تو یہ ناشکری ہے۔ ناظرین محترم، اس سلسلے میں یہ جو کائنات ہے، اس کے اندر جو اہم نشانیاں ہیں، اس کا بڑا حیرت انگیز نظام ہے۔ جس زمانے کے اندر قرآن نازل ہوا یا اس کے بعد کے جو زمانے ہیں، جب تک کہ ترقی نہیں ہوئی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ، تو یہ آیتیں ایک لحاظ سے ایک اخلاقی سبق تھی۔ لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کے سامنے کشتیاں تھیں، سمندر بھی تھے، دریا بھی تھے، رات دن کی گردش بھی تھی، سورج اور چاند بھی تھے، تو وہ ایک سمپل انداز میں، سادہ انداز میں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سمجھتے تھے، ان کے لیے ایک سادہ نشانیاں تھیں۔ مگر آج ہمارے لیے یہ سادہ نشانیاں نہیں ہیں۔ آج کی جو جدید ڈسکوریز ہیں، ماڈرن تحقیقات، یہ کائنات بہت بڑا ایک حیرت انگیز نظام ہے اس کے اندر۔ یہ جو آپ نے اگر فلکیات کا مشاہدہ یا مطالعہ کیا ہو، کہ جس کے اندر وہ معلومات آتی ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی ہمارا سب سے پہلے اگر آپ یہ جو سولر جو ہے نا سسٹم ہے، نظام شمسی کہ جس کا حصہ ہم ہے، یہ زمین جس کے اندر واقع ہے، اگر اس کی پوری تفصیلات کا آپ مطالعہ کریں، صرف اس کا، تو اس نظام شمسی کے اندر ہی ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔
یہ ایک ذرہ نظر آئے گی. اس کی حیثیت اس نظام شمسی اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ زمین سمیت 9 بڑے بڑے سیارے ہیں اور بھی بہت سے چاند ہیں، پھر ان کے آپس میں جو مسافت ہے، سورج کا جو حجم ہے کتنا بڑا ہے، پھر اس کے اندر اربوں اور کھربوں اور بھی شہابیے ہیں، شہاب ثاقب ہیں، اور بھی گہرائی کے اندر جائیں تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں. تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صرف اس نظام شمسی کے اندر، صرف اسی مخصوص سولر سسٹم کے اندر زمین کی حیثیت ایک ذرے کی ہے، تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر اگر آپ اب تک جو کائنات دریافت ہو چکی ہے، سائنسدانوں نے جس کو دریافت کیا ہے کہ جس کے اندر یعنی انکاؤنٹیبل جو ہے نا وہ کہکشائیں ہیں، سپر کہکشائیں، ملکی ویز، سپر ملکی ویز، یہ بلین اور بلینز کے حساب سے ہیں. اور پھر اس کے اندر اور جو جتنے سورج ہیں، جو سولر سسٹم ہے، اس ساری کائنات کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جو اب تک دریافت ہوئی، ابھی دریافت ہو رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے. لیکن جب ہم باقی کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا پورا نظام شمسی اس کے اندر بالکل ایک ذرہ ہے. پہلے تو اپنے نظام شمسی کے اندر زمین ایک ذرہ ہے، لیکن جب دریافت شدہ اب تک جو یونیورس ڈسکور ہو چکی ہے، اس کے اندر پورا جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ ایک ذرے سے بھی کم ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر اس کے اندر جو ہمارے لیے وہ سخر، ہمارے لیے یعنی زندگی کے سارے ذرائع پیدا کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. مثلا یہ جو زمین کی جو جسمانی ساخت ہے، سائز ہے، اس کا جو حجم ہے، جسامت، جو سائز ہے، یہ یہاں پر انسانی اور حیوانی اور اس کے علاوہ بھی جو درخت ہیں، چرند پرند، جو چیز بھی ہے، ان سب کی زندگی کے لیے نہایت کنڈیوسو اور نہایت موزوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. بہت سے موسموں کے لیے اگر مثال کے طور پر زمین کا یہ سائز نہ ہو اور یہ کم ہو کر چاند کے سائز کے مطابق چلی جائے، اس کے سائز، تو اس کے اندر جو کشش ثقل ہے، گریویٹی، پاور آف گریویٹی جو ہے، اس کے اندر شدید کمی آ جائے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ زمین چاند کی طرح پانی اور ہوا کو یہ اپنے اوپر نہ روک سکے گی. یہی وجہ ہے کہ چاند کے اوپر نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، اور وہاں پر جو زندگی کے ذرائع ہیں وہ معدوم ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ہوائی کرہ بھی اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے. جب رات کا سیزن ہوتا ہے تو چاند پر زیادہ سردی ہوتی ہے، حد سے زیادہ، اور جب وہاں پر دن طلوع ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ تنور ہے. تو زندگی کے ذرائع وہاں پر نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کا سائز بڑا نہیں کیا موجودہ سائز سے. اگر سورج جیسے سائز کی طرح ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے اس زمین سے، تو زمین کی جو کشش ثقل ہے، گریویٹی، اس میں جو سائنسدانوں کا نظریہ کہ 150 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور آج اس وقت موجودہ سائز کے اندر جو یہ کرۂ ہوا ہے کہ اس کی جو دوازت ہے یعنی موٹاپا پن، یہ 500 میل کے جو ہے نا ارد گرد اس کا اندازہ کیا گیا ہے. یہ کم ہو کر صرف 4 میل رہ جائے گا اگر زمین کی جسامت بڑی ہو جائے سورج کے قریب قریب. پھر ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ شدید ہو جائے کہ کوئی بھی انسانی زندگی اس کے اندر ممکن نہ رہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ جو کرہ پیدا کیا ہے جہاں پر انسانوں کو بسایا ہے، تو وہاں پر پورا انتظام کیا ہے انسانوں کے لیے ان تمام سہولتوں کا اور نظام زندگی کا اور فطری جو سسٹم ہے. اسی طرح جو زمین کا فاصلہ، زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ہے، بڑا موضوع ہے. اگر یہ فاصلہ اس سے زیادہ کم ہو جائے تو اتنی شدید گرمی واقع ہو کہ کوئی بھی انسانی زندگی اور کوئی بھی زندگی، انسان غیر انسان، ممکن نہیں ہے.
اور اگر اس سے زیادہ آگے ہو جائے اس فاصلہ سے تو زیادہ سردی ہو جائے اور اس کے بھی انسانی حیوانی اور باقی زندگی چرند پرند ناممکن ہو جائے. یہ ایک موزوں فاصلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنے سیارے، یعنی یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اسی فضا، اسی نظام شمسی کا اندازہ کریں تو اس کے اندر جو گردش کے اندر ہیں، یہ صدیوں سے ان گنت انکاؤنٹیبل سنچریز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ گردش کر رہے ہیں اور کسی سمت کی طرف جا رہے ہیں. دیکھو کائنات کتنی بڑی ہے، کتنے عرصے سے ہے، لیکن ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی کولیجن نہیں ہے، تصادم نہیں ہے. یہ ایک عظیم مدبر اور ایک عظیم منتظم آرگنائزر اور ڈیزائنر اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یقیناً اس کائنات کے پیچھے بہت بڑی کوئی مدبر ہستی ہے. اب یہاں پر اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، وہ اپنے رویے کو تبدیل کرے اور وہ آخرت میں جو حساب کتاب ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو انسان کے اندر غفلت کیوں ہے؟ اس کی زندگی میں ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کے اندر استعجاب کی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس کے اندر نرمی کیوں نہیں آتی؟ وہ مسلسل گمراہی اور نافرمانی کے اندر ہے. تو اس سلسلے میں دو باتیں، دو اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر مسلسل غفلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ کائنات کی ان نشانیوں کو، سورج اور چاند کو، رات اور دن کی گردش کو، جو ہوائیں ہیں، سمندر ہے وغیرہ وغیرہ جن کا ہم نے ذکر کیا، چونکہ انسان ان کا روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. ہر روز جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے اس کی نظر میں یہ جتنی نشانیاں جو ہیں عام نشانیاں بن گئی. انسان ایک چیز کو جب مسلسل دیکھتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو استعجاب اور عظمت کی کیفیت نہیں رہتی، کیونکہ جو روزانہ دیکھتا ہے، اس روزانہ دیکھنے کی وجہ سے، بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ جو عظمت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، وہ سمجھتا کہ عام سی چیز ہے. اور اس کے اندر دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں بے شمار، جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یہ اسباب کے تحت مل رہی ہے، بغیر اسباب کے نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب پیدا کر دیے ہیں. انسان محنت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا تو غلہ حاصل ہوگا، کام کرے گا تو اس طرح اس کو روزی حاصل ہوگی، محنت کرے گا، تحقیق کرے گا تو اس کے اندر آگے ترقی کرے گا اور اس کو پھر روزی حاصل ہوتی ہے، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جتنی بھی. یہ ساری اسباب کے تحت ہے. اور اسباب کے تحت انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی یہ نعمتیں ہیں یہ میری محنت کا، میری قابلیت کا، میری صلاحیت کا صلہ ہے. یہ بات ہوتی ہے. اگر یہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ اگر دینا شروع کر دے تو پھر یقیناً انسان میں تبدیلی آ سکتی ہے، غفلت آ سکتی ہے، مگر پھر آزمائش نہیں رہے گی. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، وہ چیز آخرت ہوگی. بغیر اسباب کے مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھپر پھاڑ کر روزی دینا، کہ بغیر محنت کے جو نا آسمان سے یا کسی جگہ سے ہر انسان کو روزی ملتی رہے. اور انسان جو ہی ارادہ کرے کہیں سفر کا، مجھے لندن جانا ہے، تو اس کے لیے خود بخود غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لندن کے اندر پہنچ جائیں علی ھذا القیاس اینڈ سو آن سو فورتھ. ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت پیدا کیا ہے. یہاں ہر کام کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ دو اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور ان کے اندر مسلسل نافرمانی رہتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں مگر وہ غور نہیں کرتے، ان میں استعجاب اور عظمت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر روز بار بار دیکھنے کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں اور بڑی بڑی نشانیاں انسان کو عام سی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں. اب ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم دعا کی طرف کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر
اس کو سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، کہا تھا اے میرے رب تو اس شہر کو، اس سے مراد شہر مکہ ہے، ایک بلد آمنہ، ایک پیسفل سٹی بنا دے، پرامن شہر، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی بت پرستی سے محفوظ فرما۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب یقیناً ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا، یعنی جس زمانے میں وہ دعا کر رہے تھے انسانوں کی اکثریت جو ہے بت پرستی بھی تھی۔ فمن تبعنی فانہ منی، چنانچہ جس نے میرا اتباع کیا، میرے راستے کا، وہ مجھ سے ہے، یعنی در حقیقت وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے رب یقیناً میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو ایسی وادی کے اندر غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جو بالکل بنجر ہے، ناقابل کاشت ہے، تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو چنانچہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، یعنی میرے اولاد کی طرف، تاکہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دے پھلوں کی شکل میں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ حضرات ان آیات کا ترجمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعا ہے، اور اس کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا۔ وہاں پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، تاریخ کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ وہ مشہور قبیلہ جو تھا بنو جرہم، وہ وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی یا سکیم تھی کہ یہاں سے ایسی نسل تیار ہو خالصتاً توحید کے ماحول میں، چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی نسلیں تھیں، عراق سے آپ نے جو ہجرت کی تھی تو وہاں شرک کا ایک بڑا تسلسل تھا، لوگ شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، تو یہاں پر ایک نئے ماحول میں، نئے شہر کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد ایسی نسل کو پروان چڑھانے کی سکیم تھی جو مکمل طور پر توحید کی گود میں پلی ہو، پیدا ہوئی ہو، اور اس کے بعد وہ توحید کے نظریہ کو قائم رکھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کیا کہ وہاں حج کے نظام کے ذریعے لوگوں کی توجہ کعبہ کی طرف ہوئی، اسماعیل کی طرف ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا رزق وہاں تک پہنچا دیا، نظام حج کے ذریعے بھی اور تجارت کے ذریعے بھی۔ تو آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے پیغام کو پیش کیا ہے کہ قیامت کوئی گپ نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے آیات یوں ہیں جن کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آخری آیات ہیں سورۃ ابراہیم کی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وہ دن ہوگا یعنی جب آخرت قائم ہوگی، قیامت، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک دوسری زمین میں تبدیل کر دیں گے۔ اس لیے علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ قیامت اسی زمین پر قائم ہوگی اور اس کو وسیع کر دیا جائے گا ایک دوسری زمین میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس زمین کی یہ حیات بدل جائے گی، زمین یہ رہے گی، وہ بالکل میدان ہموار ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ وسیع کر دے گا اس کو، اس لیے کہ اس کے اندر پھر تمام انسان، آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک، تمام جنات، پھر فرشتے تعداد میں سب سے زیادہ، سب کو مٹانا ہے، آخری عدالت ہوگی، تو اس لیے وہ سماوات اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے
اللہ واحد اور قہار زبردست قوت والے کے سامنے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم دیکھو گے تمام مجرموں کو کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. سرابیلہم من قطران، اور ان کا جو اس وقت لباس ہوگا وہ تارکول کا ہوگا. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ جو ہے نا وہ ان کو گھیر لے گی، یعنی جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا. یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن جزا دے، بدلہ دے ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے اور حساب لینے والا ہے. تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو اہم نکات ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ وہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ یا کوئی محض ڈراوا نہیں ہے جیسا کہ منکرین مذاقاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے. اور قرآن کریم کے اندر بار بار اس کا ذکر کیا گیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اور وہاں پر عدالت ہے، اور اس کا جو منظر پیش کیا گیا ہے کہ انسان وہاں پر ایک خاص کیفیت کے اندر ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. سورہ عبس کے اندر بڑا بہترین نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان اور اس کی افراتفری اور اس کی دوسروں سے بے فکری، جس کو کہا جاتا ہے استغنا، یعنی وہ بالکل جو ہے نا لا تعلق ہو جائے گا انسان. فرمایا گیا سورۃ عبس کی آخری آیات ہیں یوم یفر المرء من اخی، یہ وہ دن ہوگا کہ جب کہ ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امی اپنی ماں سے، وہ ابی اپنے باپ سے بھاگے گا، ناواقف بن جائے گا، اجنبی، وہ صاحبتی ہی وہ بنی، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. یہاں پر کتنی محبت ہے، انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں. ایک خاص شان استغنا، لا تعلقی. لکل، آگے بیان کیا گیا اسی آیت میں، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر انسان ایک ایسی کیفیت کے اندر ہوگا، وہ کیفیت جو ہے نا اس کو غرق کر دے گی. وہ دوسروں کا حال احوال، وہ کہاں ہیں، وہ اس کے کیا لگتے ہیں، کوئی فکر نہ ہوگی. یہاں پر اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جو میں اختتام پر بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، جو میت ہے جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، دفن تک. تین، اہلہ، اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، اہل و عیال، ومالہ، اور اس کا مال، وعملہ، اور اس کا عمل، اس کے اعمال، یہ تینوں ساتھ جاتے ہیں. فیرجع اثنان، تو چنانچہ دو لوٹ آتے ہیں وہاں سے. جب دفن کر دیا جاتا ہے نا تو دو لوٹ آتے ہیں. ویبقى واحد، اور ایک ہی باقی رہتا ہے انسان کے ساتھ قبر میں. یرجع اہلہ ومالہ، چنانچہ اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، ومالہ، اور اس کا مال، یہ دونوں واپس اس کا ساتھ نہیں دیتے. ویبقى عملہ، مگر اس کا جو عمل ہے، اس کے اعمال ہیں، وہ اس کے ساتھ باقی رہیں گے قبر کے اندر. یہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمارا عمومی رویہ ہے، جنرل ایٹیٹیوڈ، وہ اولاد اور دولت کے ساتھ کچھ اور ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ کچھ اور ہے. اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ بے وفائی کر دیں گے دفن ہو جانے کے بعد، یعنی اولاد بھی اور ہمارا مال، پوری زندگی ہماری ان ہی کی محبت میں گزر جاتی ہے. اہمیت ان کی ہے، اولاد کے لیے ہے اور جو اپنا مال ہے. آج جتنی بڑی جنگیں ہیں، ہم بڑا ظلم کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے اور اپنے زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے، دولت اور مال کی محبت میں. اب وہ عمل کے جس کی بنیاد پر نجات ہے، جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہے، حشر کے اندر بھی ساتھ ہوگا، اور یوم محشر کو اپنی اولاد بھی اور اپنی بیوی تک بھی سب بیگانے، عمل ساتھ ہوگا. وہ عمل اس دنیا کے اندر حقیر ہے ہمارے سامنے، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے.
اس کی اہمیت آ جاتی ہے اس عمل کی کس وقت؟ جب نزع کی حالت ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، خاص کیفیت ہوتی ہے، انسان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے دنیا کا، اور اس وقت ایک پچھتاوا ہوتا ہے کہ جس عمل کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، آج اس کی اہمیت سامنے آ رہی ہے، اور جس کو اہمیت دیتا رہا وہ کچھ بھی نہ تھا، مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے that's too late، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا اس وقت جی۔ اور اس وقت جو ندامت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ انتہائی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے، that's too late، مہلت ضائع ہو جاتی ہے، مہلت کو ضائع کر دیا۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ پیغام سورت ابراہیم کی آخری آیات کے اندر کہ ہم کچھ تیاری کریں، یہی پیغام قریش کے لیے بھی تھا، یہی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھا نالجبل لیکچر تھا آج۔ جزاک اللہ۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو اور دن اور رات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور سائنس کے حساب سے یہ بالکل سچ ہے کہ یہ چیزیں اتنی انسان کی نالج ہے کہ یہ چیزیں ان کے بارے میں تقریباً ہر چیز جانتا ہے انسان، لیکن مسلمان اس چیز کو سوچتے کیوں نہیں ہے اور اس چیز سائنس کے علم سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فار ایگزامپل کہ جس طرح چاند کی روٹیشن باقاعدہ کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان آج تک ایگری نہیں ہوئے کہ عید کس دن کرنی ہے۔ اسی طرح جس طرح دن اور رات مسخر ہیں، تو خاص طور پہ انگلینڈ میں دن اتنا لمبا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بوڑھے لوگوں کے لیے لمبے دن کا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں سوچا کیوں نہیں گیا کہ میرے خیال میں تو سائنٹیفکلی اگر 14 سے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں سوچا کیوں نہیں گیا کہ روزے کے لیے جس طرح جو ممالک ایکویٹر کے پاس ہیں ان کے دن اور رات تقریباً برابر ہوتے ہیں، لیکن جو نارتھ میں ہیں ان کے دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں سمر میں اور ونٹر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک روزے کا وہ ایک تسلسل برقرار نہیں رہتا کہ جو ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں سوچا کیوں نہیں گیا؟ جزاک اللہ۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسلمانوں کے اس رویہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تو آج انسان کے پاس وہ علم آ چکا ہے کہ وہ پہلے سے ان کی گردشوں کو اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں عید کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے، اختلافات ہیں۔ اس پر ہمیں بہت بڑا دکھ ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کو ہم مسلسل ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں جو عید اور روزے، اس کا تعلق سیاسی قیادت، سیاسی لیڈرشپ سے کم ہے، اور مذہبی لیڈرشپ اور اس کے ساتھ جو ہمارا مذہبی نظام ہے کہ جس کے اندر یہاں پر ہمارا کلچر ہے، مساجد کمیٹیاں ہیں، برادریاں ہیں، ان کے ہاتھ میں زیادہ ہے۔ پھر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے دونوں طرف، علماء کی بھی جو ایک ٹریڈیشنل ہے، مساجد کمیٹیوں کی تعلیم اتنی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے اور وہ پہلے سے۔ پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ بھی آ جاتا ہے کہ ہم نمازوں کے لیے اور بہت سے دوسرے معاملات کے لیے
تو یہاں کی کیلکولیشن کو مانتے ہیں اور یہاں کی کیلکولیشن کے مطابق نمازوں کا سلسلہ جو سورج سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جو چیز چاند سے تعلق رکھتی ہے اس سلسلے کے اندر بھی ہم 11 مہینوں تک یہاں کی ماڈرن کیلکولیشن کو مانتے ہیں، ایسٹرونومی کو. صرف 2 مہینوں کے لیے، 2 مہینوں میں رمضان کے لیے اور عید الاضحیٰ کے لیے ہمیں شریعت اور اسلام یاد آ جاتا ہے. اصل میں چونکہ پیچھے مسالک ہیں، ہم چونکہ ڈیوائیڈ ہیں، اور پھر اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں کہ جن سے علماء تیار ہوتے ہیں، خواہ وہ عرب ہوں یا نان عرب ہوں، ان کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. جو لوگ امیر ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کالجوں یونیورسٹیوں کی طرف جاتے ہیں، دینی مدارس میں نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، اس لیے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر جدید تعلیم نہیں ہوتی. غریب آدمی بیچارے کے ویسے بھی اس کا ویژن نہیں ہوتا اپنی غربت کی وجہ سے. پھر جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر مسلک کی تعلیم، فرقہ پرستی بھی آ جاتی ہے. پھر وہ جدید تعلیم نہیں ہے ہمارے ان دینی اداروں کے اندر، وہ پرانی فقہ، پرانی تعلیم ہے. تو یہ سلسلہ بھی یہاں پر اپنا کام اور اپنے کرشمے دکھاتا ہے کہ وہ ان مواقع پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جدید کیلکولیشن کی طرف جائیں گے تو کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو. مگر اس وقت ایمان برباد نہیں ہوتا جب ہم اسی کیلکولیشن کو مانتے ہیں اپنی نمازوں کے سلسلے میں. تو یہ ایک ہمارا غلط رویہ ہے، اس کے اندر جہالت ہے اور اس کے اسباب یہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو بہت بڑی ایک اچھی منظم کوشش کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ایک یہ ہے کہ دینی مدارس کا نصاب درست ہو اور کھاتے پیتے لوگ، امیر لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ جب وہ امام بنیں گے تو وہ کمیٹیوں کے اور وہ پبلک کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار ہے. وہ فی سبیل اللہ جب وہ انجام دیں گے تو اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. بہت انگریز کے دور سے پہلے یہی صورتحال تھی کہ جو علماء ہوتے تھے تو ان کا اپنا کاروبار ہوتا تھا. اس زمانے میں حکمت ہوتی تھی، وہ زیادہ تر حکیم ہوتے تھے، اور یہ حکمت اس دور کے نصاب کا حصہ ہوتا تھا. پھر وہ لوگ کھاتے پیتے لوگ جو تھے وہ رجوع کرتے تھے تو وہ پبلک کے محتاج نہیں تھے، یا اوقاف سسٹم ہوتا تھا، وہاں پر وہ چندہ اور یا مسجد کمیٹیاں نہیں تھیں. تو لہٰذا ایک جو امام عالم ہوتا تھا اس کا رعب ہوتا تھا، اور اس کی بات جو ہے نا ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی تھی، لوگ مانتے تھے، صحیح احترام تھا. آج وہ چیز نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ روزہ کے حوالے سے، جو روزے دن طویل ہیں یہاں پر، اس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے اور بات ہوتی رہتی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کے لیے فدیہ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ فدیہ بھی ادا کریں. کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے جو ہے ان کو کم کیا جائے، اور جو سعودی عرب کو یا مسلم ممالک میں سے کسی بھی ملک کو، پاکستان کو بھی معیار بنایا جا سکتا ہے. تو اس دورانیوں کو، اسی طوالت کو، سائز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی جائے. لیکن ابھی اس کی طرف اکثریت نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو انگلینڈ ہے یا اس جیسے جو دوسرے ممالک ہیں، ان کے اندر اس دورانیے کا روزہ ہماری اکثریت رکھ سکتی ہے. البتہ ناروے اور وہ جو قطب شمالی کی طرف ہیں جو ممالک ہیں، تو وہاں پر یہ کنسیشن جو ہے وہ لاگو ہے. وہاں پر وہ پورے دن کا روزہ نہیں رکھتے. جن ممالک کے اندر بہت ہی زیادہ فرق چلا گیا ہے تو وہاں پر تو علماء نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہاں کے لیے بھی فیصلہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ روزہ چونکہ رکھ سکتے ہیں، جو لوگ نہ رکھ سکیں اپنی کسی وجہ سے، یعنی زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے وہ ڈائبیٹک ہیں، شوگر کی وجہ سے یا ایسا کچھ ہے، تو شریعت نے پھر ان کے لیے چونکہ آلٹرنیٹیو رکھا ہوا ہے تو اس کو وہ استعمال کریں. کنسیشن اسی لیے ہے کہ ان کو اس کا درجہ ملتا رہے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. شمس العارفین آ گئے. جی ایک سوال ہے کہ ہر نماز میں ہم
درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوسری انبیاء کے مقابلے میں کیوں فضیلت دی؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس ان کو فضیلت دی گئی کہ درود اور ان پہ برکتیں ہر نماز میں بھیجی جاتی ہیں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں؟ جی شکریہ۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن کی کچھ آیات کے اندر یہ حکم ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی ملت ابراہیم کے راستے کا اتباع کریں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے درجہ کو تمام انبیاء سے اونچا کیا گیا، اگرچہ ان کا درجہ اونچا ہے لیکن بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اس طرح جو انبیاء صاحب کتاب ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد ہیں، تو یہ ان کے برابر ہے، ان سے بھی بڑا نہیں ہے، یا خصوصاً حضرت عیسیٰ سے ان کا درجہ بلند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی کو بہت بڑی نشانی قرار دیا قرآن کریم جس طرح پیش کر رہا ہے، اور وہ ایک مسیح کی حیثیت سے ایک بہت بڑی، تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم اور حضرت مسیح برابر ہیں، یا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور احادیث تو اس پر کلیئر ہیں، ویری ویری انیمبیگوس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ سب سے بلند ہے اور آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم کو اس حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا کہ ان کا درجے اور مقام کو سب پر ترجیح ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض انبیاء کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، یعنی جتنے بھی باقی انبیاء ہیں سب ان کی اولاد میں سے ہے، جو پہلے گزرے وہ انبیاء کم ہیں، جو اس کے بعد آئے وہ ان کی اولاد ہے، مثلا بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے، ہزاروں اس کے اندر انبیاء ہیں۔ پھر اگر نبی علیہ السلام آئے تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت اسماعیل کے ذریعے، یہ شجرہ نسب اس کے اندر حضرت ابراہیم کی خصوصیت۔ پھر حضرت ابراہیم نے توحید کے حوالے سے اپنے دور میں جو ہے نا وہ بہت پھر کر جو کام کیا، عراق کے اندر، شام، فلسطین، اردن، تو ان کو موقع بہت زیادہ ملا کام کرنے کا، توحید کو پھیلانے کا اور لوگوں کی اصلاح کا۔ پھر اسی وقت میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کام کرتے رہے ان کی موجودگی میں حجاز کے اندر، اور فلسطین کے اندر جو ہے، اور اردن میں حضرت اسحاق کام کرتے رہے، شام وغیرہ اس حصے کے اندر ان کے، اور یہ اردن کے کچھ حصے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط۔ تو یہ کچھ خصوصیات تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئیں، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد رہے ہیں تو اس لیے نماز کے اندر درود ابراہیمی کو، یعنی نسبت ابراہیمی کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے ان کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ سب پر بلند ہے۔ سب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا سولر سسٹم، پھر گیلیکسیز، پھر فردر گیلیکسیز، اقبال کا ایک شعر ہے کہ ابھی کائنات کچھ اس طرح کا ہے، مجھے پوری ابھی کائنات تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ایگزیکٹلی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کائنات کو بڑھاتے جا رہے ہیں، یا کہ اس کا کیا مفہوم ہے اس شعر کا؟ یہ تو وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، یہ آیت غالباً سورت الذاریات کے ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس کائنات کی طرف، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
یہ لفظ مجھے یاد ہے، حالانکہ پوری آیت بھی مجھے یاد ہے، لیکن وہ اس وقت وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے ان کو پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، اور ہم مزید وسیع کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، مزید بڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑھانا جو ہے نا وہ قرآن سے ثابت ہے. اور اسی لیے یہ یعنی وہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ سیارے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں مسلسل، اور کائنات ختم نہیں ہو رہی، اور یہ اربوں سال سے سلسلہ جاری ہے. اور ابھی تک اسی کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی اس لیے اب سائنسدان اس بات پر تقریباً آ چکے ہیں، 100% تو کنسنسس نہیں ہے، لیکن نیئرلی یہ ہے کہ یہ کائنات میں ڈیزائن ہے اور ڈیزائنر ہے. ورنہ 18ویں اور 19ویں صدی جو تھی یہ الحاد کی صدی تھی. ڈارون کے نظریہ الحاد، ایتھیزم کا بہت بڑا غلبہ تھا. There is no God. God it is dead theology. لیکن اب جو ہے نا 20ویں صدی کے جنہیں نصف آخر سے یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے، اور 21ویں صدی کے اندر تو اور زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ there is a designer behind this universe. اسپیشلی جب وہ ایکسپلوژن ہوا نا ایٹم کا، اور یہ بلیک ہولز اور یہ چیز سامنے آئی، تو سائنسدانوں کو سوچنا پڑا کہ نو there must be a designer. یہ اتفاق چانس کے سلسلے میں نہیں پیدا ہوئی. Exactly. Thank you. آج جگنو نہیں ہے. آج نہیں ہے جی، ورنہ ابھی تک کچھ شعر ہو جاتے. ہاں جی ہاں. دعا کر لیں ڈاکٹر صاحب اگر دعا کریں پھر. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین. شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہت مہربانی.